कमरे इम्तिहान में आने के बाद ये शोर मचाने के बजाय कि फ़लाँ का पेपर आसान है, फ़लाँ को फ़लाँ नकल करवा रहा है, को कम सवाल हलने के लिए दिए गए हैं, फ़लाँ को ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, फ़लाँ को ज़्यादा शीट्स दी गई हैं, पेपर कोई और हल कर रहा है, फ़लाँ को दी जाने वाली शीट और कलम मुझसे बेहतर है, फ़लाँ को पानी और दूसरी सहूलियात दी जा रही हैं, फ़लाँ को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है, फ़लाँ ने किताब खोली हुई है। क्या बेहतर नहीं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंसेशन पेपर पर तवज्जो दें, इसको हल करें, ये देखें कि इसमें से कितने सवाल हमें आते हैं और कितने नहीं आते, उनका जवाब हम कितनी अच्छी तरह से दे सकते हैं, और जो नहीं आते उनका जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें पेपर करने के लिए कलम नहीं मिला तो हम और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल से कर लेते हैं, कोयला इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर अपने खून से कर लेते हैं। पानी नहीं दिया गया तो फिर इसमें प्यास बर्दाश्त करते हुए भी अपना ध्यान पेपर पर ही रखना जितनी देर हम प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं हमको करनी है, मगर पेपर खाली नहीं छोड़ना। खाली पेपर देकर कोई हमें मार्क्स नहीं देगा और ना ही हमारा ये अज़र माना जाएगा कि कलम नहीं था, प्यास लग रही थी वगैरह। ये बेहतर था कि तुम इस जगह पर शादी कर लेती जहाँ तुम्हारे घर वाले चाहते थे, कम अज़ कम फिर तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में शिकायत ना होती। फातिमा ने सर उठाकर उसे देखा। मैंने कोई लंबे चौड़े ख्वाब नहीं देखे, शादी के बारे में ख्वाबों और ख्वाहिशों की कोई फहरिस्त नहीं बनाई। मुझे अपनी खामियों का बहुत अच्छी तरह पता था। अगर मुझे ये तवक्का होती कि जिस शख्स के साथ मेरी शादी कर रहे हैं इज़्ज़त और मेहनत देगा तो मैं इससे शादी कर लेती, मगर ऐसा नहीं था। एक खाली जगह थी जो वो पुर करना चाहता था, बेइज्जती और ज़िल्लत की। तो एक हद होती है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से ये नहीं सुना कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है या किसी को मैं पसंद हूँ। मैंने ऐसे अल्फाज ज़िंदगी में कभी नहीं सुने। किसी मर्द को तो छोड़ें, मैंने कभी अपने माँ बाप से ऐसा नहीं सुना, घर के किसी शख्स से ऐसा नहीं सुना। और मैं बाकी ज़िंदगी भी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारती जो सिर्फ ये समझता कि उसने मुझ पर एहसान किया है, शादी करके एक नेकी कमाई है। वो भी कभी मुझसे ये नहीं कहता कि उसे मुझसे मोहब्बत है। उसकी आँख से एक बार फिर आंसू बहने लगे। आपको एहसास नहीं है रबिया, मगर ये सच है। भूख सिर्फ खाने के लिए नहीं लगती, बाज़ दफ़ा लफ्ज़ों के लिए भी लगती है। इस एक जुमले के लिए भी लगती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आपको पता है लड़कियां क्यों घरों से भाग जाती हैं? वो इस एक जुमले के लिए भाग जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी किसी से ये जुमला नहीं सुना होता। माँ बाप, बहन भाई, कोई भी इनसे ये नहीं कहता कि वो इनसे मोहब्बत करते हैं। किसी को इनकी ज़रूरत है, इनमें कोई खूबी है जो इन्हें अच्छी लगती है। जब सारी उम्र इंसान खुद पर उंगलियां उठते देखता है तो फिर एक लम्हा वो आता है जब वो वहाँ से भाग जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बेहद थकी हुई नज़र आ रही थी। घर में गुर्बत होने का ये मतलब है कि आप अपनी औलाद से कभी ये भी ना कहें कि आपको उससे मोहब्बत है। मेरे नज़दीक रिश्तों की एक कोरे कागज़ जैसी भी अहमियत नहीं है। मैंने अपनी 32 साल ज़िंदगी में खून को पानी बनते देखा है। माँ बाप, बहन भाई, मुझे ये सब लफ्ज़ लगते हैं, रिश्ते नहीं लगते। अगर मेरे इख्तियार में होता तो क्या मैं ख़ुद को ऐसा बनाती? मेरे इख्तियार में होता तो मैं ख़ुद को बनाती ही ना। मुझको अगर ये इख्तियार मिल जाता कि मैं ख़ुद को जैसा चाहूँ बना लूँ तो मैं तब भी ख़ुद को कभी ना बनाती। घर से दुनिया में आने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं तो कभी घर में थी ही नहीं। मैं तो पहले भी कुछ लोगों के साथ बस किसी एक जगह रह रही थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपकी माँ माज़ूर थी मगर उन्होंने आपको जीना सिखाया है। दूसरों का हाथ पकड़कर इनकी मदद करना, इन्हें चलाना सिखाया है। मेरी माँ माज़ूर नहीं थी, मैं माज़ूर थी, मगर मेरी माँ ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, ज़मीन पर पैर तक जमाने नहीं सिखाए। माँ करती है ना ये सब कुछ, वो औलाद को सिखाती है कि वो अपनी खामियों के साथ ज़िंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मेरे पास बचपन या जवानी की कोई ऐसी याद नहीं है जो मुझे खुशी देती हो। यकीन करें रबिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे आज तक किसी ने इस तरह बात भी नहीं की जिस तरह आपने की है। जो लोग हमें कड़वे और तल्ख नज़र आते हैं उनके अंदर भी मिठास होती है। मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती। शहीर को एडॉप्ट करने के बाद भी मुझे इतने खौफ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है, मैं इस बच्चे से डरती हूँ। मुझे लगता है कल को ये भी मुझसे नफ़रत करने लगेगा। अगर इसने मुझसे अपनी वाबस्तगी झुठला दी तो? रबिया ने उसका हाथ थपथपाया।
ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو۔ تم میں ایسی کوئی خامی، کوئی برائی نہیں ہے جس کو تم ختم نہ کر سکو۔ ماضی کے بارے میں مت سوچو، اسے بھول جاؤ۔ اپنی اچھائیوں کو دیکھو، اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کو دیکھو۔ کیا میرے اندر کوئی اچھائی ہے؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ مجھ سے مت پوچھو، تم خود اپنے آپ کو دریافت کرو، دیکھو تمہارے اندر کیا کیا ہے۔ میں تم کو کیوں بتاؤں کہ تم میں کیا کیا خوبی ہے؟ تم مجھ کو بتاؤ کہ تمہارے اندر کون کون سی خوبی ہے۔ دیکھو، کانٹوں والا ایک درخت ہوتا ہے، اس کے کانٹے نا سب کو چبھتے ہیں، کانٹوں کو کوئی استعمال نہیں کرتا، مگر اس درخت میں صرف کانٹے ہی تو نہیں ہوتے نا، پتے، پھل ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے۔ کانٹے نقصان دہ ہوتے ہیں مگر باقی چیزیں تو نہیں نا۔ تمہارے اندر کیا ہے؟ فاطمہ مختار کی شخصیت کے صرف تاریخ پہلو تو نہیں ہوں گے؟ دنیا میں کسی انسان کو صرف خوبیوں خامیوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا گیا، ہر شخص میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، مگر جس طرح کوئی اپنے دائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال اور کوئی بائیں ہاتھ کا، اسی طرح کسی کی خامیاں اس کی پرسنالٹی پر غالب آ جاتی ہیں اور کسی کی خوبیاں۔ ربیہ، کیا آپ میں خامیاں ہیں؟ ربیہ اس کے سوال پر بے اختیار ہنسی۔ تم میری ساس سے پوچھو، وہ تمہیں میرے بارے میں اصل معلومات دیں گی۔ وہ تو آپ کے بارے میں جان بوجھ کر ایسی باتیں کہیں گی، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی اس لیے، مگر کیا آپ میں خامیاں ہیں؟ نہیں بھائی، ساس بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، ہر بات تو وہ غلط نہیں کہتی۔ کچھ ایسی خامیاں ہیں مجھ میں جن کی نشانیاں کرتی ہیں اور تب بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ تم مراد سے پوچھو، وہ میری خامیوں کی ایک لمبی فہرست تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وہ اپنے شوہر کا نام لے رہی تھی۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ تم میرے بچوں سے پوچھو تو وہ 10 گھنٹے میری خامیوں کے بارے میں بولیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص خوبیوں کا مجموعہ بن کر نہیں آتا، لیکن اگر تم چاہو کہ میں اپنی خامیاں تمہیں گنوانا شروع کر دوں تو وہ میں کبھی نہیں کروں گی۔ اپنی کمزوریاں تمہارے ہاتھ میں کیوں تھما دوں؟ اور یار، مجھے اپنے آپ سے پیار ہے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھ میں خامیاں مگر وہ گنوا نہیں سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ مراد میں خامیاں ہیں مگر مجھے اس سے پیار ہے، میں انہیں نہیں گنوا سکتی، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے اور میں ان کی خامیاں نہیں گنوا سکتی، یا جیسے مجھے اپنی ساس سے پیار ہے اور یہ کہنے کے باوجود کہ ان میں خامیاں ہیں میں ان کی خامیاں نہیں گنوا سکتی۔ فاطمہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر بے تحاشا سکون اور اطمینان تھا۔ لوگوں کے سامنے اپنی غلطیاں ضرور تسلیم کر لو اور معذرت بھی کر لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر ان کی خوبیاں یا خامیوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خود اپنے بارے میں اندازہ لگانے دو، اپنے آپ کو پرکھنے دو۔ فاطمہ ایک دم مسکرائی۔ آپ بہت بہت عجیب ہیں۔ ربیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہیں بتاؤں فاطمہ کہ پہلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تم بھی بہت عجیب، بہت مختلف لگیں۔ کوئی چیز، کوئی بات ایسی ہے جو اسٹرائک کرتی ہے۔ میں ہر ایک کو اس طرح پکڑ پکڑ کر سمجھانے نہیں بیٹھتی، مگر تم میں کوئی بات ضرور ہے۔ یہ جو اتنی بھاری ذمہ داری تم نے اپنے کندھوں پر لی ہے، یہ ہر کوئی نہیں لیتا، اور کم از کم اتنی فرسٹریشن جتنی میں تم نے اس بچے کو گود لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی خواب دیکھنے چھوڑے نہیں ہیں۔ زندگی کو گزارنا امنگ ہے تمہارے اندر، اور یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، اور جب فیصلہ کر لیں تو اس پر جم جانا چاہیے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دن گھر میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا، مقاصد طے کرنا، اپنی خامیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس چیز میں پیچھے ہوں یا یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اپنی خامیوں کا جائزہ لینا، ان عادتوں سے فوراً پیچھا چھڑا لینا جو تمہاری شخصیت کو مسخ کر رہی ہیں۔ مگر جہاں تک چھوٹی موٹی کی بات ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ تمہیں غصہ آتا ہے، بالکل نارمل چیز ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر صحیح بات پر آتا ہے، مگر اگر بات پر آتا ہے پھر کچھ غلط ہے۔ لوگوں سے تم کو نفرت ہے، یہ نفرت تمہیں کم کرنی ہوگی۔ لوگ صرف برے ہی نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، صرف تمہارے لیے ہی نہیں، سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں پریشان اور خوف زدہ ہونا چھوڑ دو۔ آئسکرا لائٹ نے کہا ہے جو لمحہ گزر گیا اس پر پچھتائیں مت،
جو آنے والا ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، صرف اس کل کے بارے میں سوچیں جس میں آپ جی رہے ہیں۔ میں 1-2 دن تک کراچی واپس چلی جاؤں گی۔ دوبارہ لاہور آنا کب ہو میں نہیں جانتی۔ کوشش کروں گی تم سے دوبارہ ملوں۔ یہ بھی ممکن ہے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، مگر تم میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ میرے والد یہاں ہیں، تمہیں جب کبھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تم ان کے پاس آ سکتی ہو، چاہو تو مجھ سے رابطہ بھی کر سکتی ہو، مگر یہ ضرور یاد رکھنا کہ اپنی زندگی کے راستے تمہیں خود ہی طے کرنے ہیں۔ لوگ تمہیں راستہ دکھا سکتے ہیں مگر تمہارا ہاتھ پکڑ کر منزل پر کوئی نہیں لے کر جائے گا۔ تم سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اب بس آخری بات، کیونکہ ہم الگ ہو رہے ہیں اور الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں کہنی چاہیے۔ میں نہیں جانتی ان چند ملاقاتوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے یا نہیں، مگر میں نے تم سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر حیرانی دوڑ گئی۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے۔ دنیا میں صرف اسکالرز سے نہیں سیکھا جاتا، ہر شخص سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو، اور میں ہمیشہ لوگوں سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ورکشاپ میں تمہارا کام دیکھا، تمہارا فائل ورک بہت آرگنائزڈ اور اچھا ہے، تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، تم میتھس پڑھاتی ہو اور اس کے حوالے سے تمہاری پریزنٹیشن بہت اچھی تھی۔ اگر تم اپنے پروفیشن کو پروفیشنل طریقے سے لو تو اس میں بہت آگے جا سکتی ہو۔ فاطمہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کا تجزیہ سنتی رہی۔ یہ تو ہو گئی پروفیشنل سائٹ، اب ذاتی حوالے پر آ جاؤ۔ شہیر کے بارے میں تم بہت کیئرنگ ہو، ورکشاپ میں بھی تم اسے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی رہی، حالانکہ تمہیں بچے پالنے یا سنبھالنے کا کوئی لمبا چوڑا تجربہ نہیں ہے۔ پھر جب تم نے مجھ سے اپنے بارے میں بات کی تو سب کچھ بتا دیا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ تم خوددار ہو، بہت کم لوگوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور ہاں، تم نے اپنے لیے جو فولڈر خود بنایا تھا، میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ میں بھی اس جیسا فولڈر اپنے لیے بناؤں گی، اور جب کوئی اس کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ یہ میں نے فاطمہ مختار سے سیکھا یا ان کو کاپی کیا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تم جیسے مجھے بتا رہی تھی کہ تم ساری سلائی خود کرتی ہو، اور میں ورکشاپ میں بھی تمہارے کپڑے دیکھتی رہی، وہ اتنے اچھے سلے ہوئے ہیں کہ مجھے تم پر رشک آیا۔ اگر میری امی زندہ ہوتی اور اس وقت یہاں ہوتی تو وہ اس بات پر مجھے خوب مارتی، وہ مجھے تمہاری مثالیں دیتی۔ ہر لڑکی تو سگھڑ نہیں ہوتی، اور جیسے پھول تم نے اپنی قمیض پر کاڑے ہوئے ہیں، ان 500 سوال مسلسل سیکھنے پر بھی کاڑ نہیں سکتی۔ تمہارے ہر کام میں نے بہت نفاست اور نزاکت دیکھی ہے۔ تمہاری زبان چل سکتی ہے مگر تمہارے کام میں کوئی تلخی نہیں ہے۔ ربیہ نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور تم سے اگر آج تک کسی نے نہیں کہا تو کوئی بات نہیں، میں تم سے کہتی ہوں، مجھے پیار ہے تم سے، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ شہیر محبت کرتا ہے تم سے، آج جو جملہ میں کہہ رہی ہوں کل وہ تم سے کہے گا۔ فاطمہ کی آنکھیں ایک بار پھر پانی سے بھرنے لگی، مگر اس بار اسے یوں لگا جیسے وہ پانی اندر سے بہت سا زہر بہا لے جا رہا ہے۔ اس کو زندگی میں پہلی بار اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا لگا تھا۔ روپے کو محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے سونے کی شکل میں تبدیل کروا لیا جائے۔ منیزہ شبانہ کو اپنی سونے کی 30 نئی چوڑیاں دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تو یہی کہتی ہوں، جب کچھ اور روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں فوراً زیورات خرید لیتی ہوں، ادھر ویسے بھی روپے کے بجائے زیورات بنوائے جائیں۔ شبانہ خاصے رشک آمیز تاثرات کے ساتھ منیزہ کی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ خود ان کے پاس بھی زیورات کی کمی نہیں تھی، مگر جس روانی اور فروانی کے ساتھ منیزہ زیورات کی خریداری کرتی تھی وہ شبانہ کے لیے قابل رشک تھا۔ ہر بار پاکستان آنے پر وہ مکمل طور پر اپنے نئے زیورات کے ساتھ تشریف لاتی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ امبر اور صبغہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کر دیا گیا تھا، اور منیزہ اور منصور ابھی واپس نہیں گئے تھے۔ بہت زیادہ زیورات بنانے پر ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ بہت نکالنی پڑتی ہے، اور پھر ہر سال بس ان میں سے زیادہ زیورات نہیں بنواتی۔ شبانہ نے چوڑیاں انہیں واپس کرتے ہوئے ایک تعویل پیش کی۔ لو، کتنی زکوٰۃ دینی پڑ سکتی ہے؟ میں تو بس یہ کرتی ہوں کہ ہر سال کچھ مخصوص رقم دے دیتی ہوں۔ اب زیورات پر باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں تو وہ تو ہزاروں میں چلی جائے گی۔
اتنے پیسے بن جائیں گے کہ اس سے تولے سونا خریدا جا سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی، تھوڑی بہت رقم ہے جو ہر سال دے دیتے ہیں، اور ویسے بھی سال تھوڑا بہت تو دیتے ہی رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہی ہوئی نا۔ منیزہ نے زکوٰۃ کو ایک نیا مفہوم پہنایا۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، سارا سال دی جانے والی رقم اکٹھی کر لیں تو وہ شاید زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہو۔ اب دیکھیں، ملازموں کو کئی دفعہ مدد کرنی پڑتی ہے، پھر غریب رشتہ دار ہیں، ان کو تھوڑا بہت دینا پڑتا ہے۔ مسعود کے ورکر کی کئی بار مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی تو زکوٰۃ ہی ہوئی نا۔ اور کیا، ویسے منصور اب سوچ رہے ہیں کچھ سالوں تک پاکستان شفٹ ہو جائیں؟ منیزہ نے بات کو بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابھی فوراً تو ہم شفٹ نہیں ہوں گے، فیکٹری بن جائے، ٹھیک سے چلنے لگے، پھر ہم ادھر آ جائیں گے۔ اپنے لفظوں میں کہہ رہی تھی، اس بار جانے سے پہلے کوئی پلاٹ خرید لیں۔ پلاٹ کس لیے؟ شبانہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے گھر کے لیے، گھر بھی تو بنوانا ہے، منیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لے، گھر بنوانے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر ہی تو ہے، صحیح یہاں آ کر رہیں، بہت جگہ ہے یہاں، شبانہ نے فوراً بات کی۔ منیزہ مسکرانے لگی۔ ہاں جگہ تو بہت ہے، مگر ہم بیٹیوں کے سسرال میں تو نہیں رہ سکتے نا۔ لو، بیٹیوں کا سسرال کیا ہوا؟ تم لوگوں کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے ہم سے؟ ہے، مگر پھر بھی ذرا نا مناسب لگتا ہے، چند دنوں یا ہفتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر مستقل تو یہاں نہیں رہ سکتے نا، اپنا گھر تو بنانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، گھر تو بنانا ہے، مگر تب تک تو یہاں رہ سکتے ہیں نا، جب تک گھر نہیں بنوا لیتے۔ گھر بننے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا، اتنا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ منصور نے گھر کے چوڑی پلاننگ کی ہے، 1.5 سال تو لگے گا گھر کو بنتے ہوئے۔ پھر جو اس کی آرائش کا سوچ رہے ہیں وہ، اب 2 سال آپ کے گھر پر تو پڑے نہیں رہ سکتے نا ہم، منیزہ نے فخرے سے اپنے شوہر کے منصوبے ڈسکس کرتے ہوئے کہا۔ مسعود نے گلبرگ میں پچھلے سال ایک گھر خریدا تھا، بہت اچھا ہے، تم لوگ ادھر رہ لینا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، منیزہ نے فوراً حامی بھر لی۔ ویسے منصور کا کب تک ارادہ ہے گھر شروع کرنے کا؟ ابھی 4-5 سال تو ہیں، پہلے تو فیکٹری کا ہی سوچ رہے ہیں جو مسعود بھائی کے ساتھ لگانی ہے، جب فیکٹری اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر پاکستان آئیں گے، اور پھر 6 مہینے کے بعد گھر کا کام شروع کریں گے۔ اور امبر اور صبغہ کی رخصتی کب کرو گے؟ شبانہ نے خفگی سے کہا۔ وہ تو ابھی خاصی دور کی بات ہے، گریجویشن کے بعد، ابھی تو بہت چھوٹی ہیں دونوں، اور پھر طلحہ اور اسامہ بھی تو پڑھنے کے لیے باہر جائیں گے، ابھی تو انہیں بھی اپنا کیریئر بنانا ہے۔ مگر میں سوچ رہی تھی ان دونوں کو باہر بھیجنے سے پہلے رخصتی کروا لوں، بہتر ہے امبر اور صبغہ ان کے ساتھ ہی آ جائیں، شبانہ نے تجویز پیش کی۔ اس میں بھی بڑا وقت ہے بھابھی، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے، ہیں تو وہ آپ ہی کی امانت، چند سال پہلے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑتا، منیزہ نے خوش دلی سے کہا۔ میرے پاؤں تو اس دن سے زمین پر نہیں پڑ رہے جب سے یہ رشتہ ہوا ہے، شبانہ نے ڈرامے کا پہلا سین پیش کیا۔ بس آپ کو تو جو خوشی ہے، مگر میرے جذبات کو تو آپ پوچھئے ہی نا، منیزہ نے جوابی پرفارمنس دیتے ہوئے کہا۔ پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت دلہنیں ہوں گی میرے بیٹوں کی، شبانہ نے اپنی ایکٹنگ میں کچھ اور نکھار لاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹیوں کے شوہر بھی تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، چاند اور سورج کی جوڑی ہے دونوں کی، منیزہ نے بھی اپنی لفافی بڑھائی، پھر دونوں خوش دلی اور شگفتگی سے ہنسنے لگی۔ دونوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے لفظوں اور چہرے کے تاثرات سے متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ منصور اور مسعود ان دنوں فیکٹری کے پیپر ورک میں مصروف تھے۔ ان دن وہ دونوں اپنے وکیلوں کے ساتھ فیکٹری کے ورکرز میں اپنے اپنے حصے کی تفصیلات طے کر رہے تھے۔ مسعود کی خواہش تھی کہ فیکٹری میں وہ 50% کا شریک ہو۔ دیکھو منصور، ٹھیک ہے فیکٹری میں تمہارا سرمایہ لگے گا، مگر تم تو صرف سلیپنگ پارٹنرز ہو، ورکنگ پارٹنرز میں ہوں گا، اور دھوپ کرنی پڑتی ہے کسی بھی نئے بزنس کو شروع کرنے میں، اس کا اندازہ تو تم لگا ہی سکتے ہو، اس لیے میرا مطالبہ کوئی نامناسب نہیں ہے۔ مسعود اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن ہمیشہ کے لیے تو میں سلیپنگ
پارٹنر نہیں رہوں گا. واپس پاکستان آنے کے بعد میں اسی فیکٹری کو سنبھالوں گا، اور یہ صرف 5-4 سال کی بات ہے. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنا سارا بزنس ختم کر کے واپس آ جاؤں اور یہاں ایک فیکٹری میں آدھے شیئر لے لوں. مجھے تو پھر یہ پروجیکٹ ہی نہیں کرنا. یہ بہتر نہیں ہے 4-5 سال اس پروجیکٹ کو ملتوی کروں اور پھر جب پاکستان آؤں تب خود یہ سب کچھ شروع کروں. مسعود انہیں گھورنے لگا. انہیں اپنے چھوٹے بھائی سے اتنی صاف کوئی کی توقع نہیں تھی. مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں فیکٹری کو اسٹیبلش کرتے کرتے کتنے سال لگ جائیں گے. اور بھائی جان جتنے بھی سال لگیں، کم از کم فیکٹری مکمل طور پر تو میری ہوگی. آخر مجھے بھی تو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنانا ہے نا. منصور نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا. پھر تم کیا آفر کرتے ہو؟ مسعود نے ان سے کہا. 20%. مسعود کو جیسے ایک جھٹکا لگا. 20% کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ تو کوئی ڈیل نہ ہوئی. اب اس قدر قریبی رشتہ داری کے بعد بھی؟ منصور کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا. بھائی جان، بہتر ہے ہم کاروبار میں کسی رشتہ داری کو نہ لائیں. کیا آپ نے اس لیے رشتہ کیا تھا؟ مسعود نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی. کیسی بات کر رہے ہو منصور؟ میں تو ویسے ہی کہا ہے، تم غلط مت لو. یہ بہتر ہے ہم دوبارہ اس رشتہ داری کے بارے میں بات نہ کریں، کم از کم کاروبار کے بارے میں بات ہوتے ہوئے. یہ فیکٹری میں روشان کے لیے لگا رہا ہوں اور میں بیٹے کی چیز بیٹیوں کی خاطر تو کسی کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے 20 نہیں 30، مگر اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ اس پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے اگر کوئی رشتہ سفر کرتا ہے تو کرنے دیں. ٹھیک ہے میں نے عمر اور صبغہ کا نکاح کیا ہے، لیکن ان کے لیے آج بھی رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے ایک کے بجائے 10 رشتے مل جائیں گے، اور خاندان سے باہر بھی. مسعود کے ہاتھ پیر پھولنے لگے. انہوں نے منصور کو کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا. وہ ہمیشہ ہی بڑے ادب اور تمیز سے ان سے بات کرتے تھے. شاید اسی لیے انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ بڑی آسانی سے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے. مگر یہ انہیں آج پتہ چلا کہ وہ بزنس کے معاملے میں خاصے بے لحاظ واقع ہوئے ہیں، اور شاید بزنس میں ان کی شاندار پرفارمنس وجہ بھی یہی تھی. اب وہ اپنے سامنے منصور علی کا ایک نیا روپ دیکھ رہے تھے. نہیں ٹھیک ہے، رشتوں کی تو بات ہی الگ ہے. ان کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو چھوڑ دو. آفر بڑھا نہیں سکتے 40 سے 60؟ مسعود نے ان سے کہا. 30 سے 70، منصور نے بے تاثر چہرے کے ساتھ حتمی لہجے میں کہا. مسعود کچھ دیر سوچتے رہے. ٹھیک ہے 30 سے 70، انہوں نے گہری سانس لے کر کہا. منظور کے پیٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی. ربیہ کے ساتھ ہونے والی یہ فاطمہ کی آخری ملاقات ثابت ہوئی. وہ اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملی، مگر اس سے ہونے والی چند ملاقاتوں نے اس کی زندگی کو ایک نئی سمت ضرور دکھا دی تھی. زندگی میں پہلی بار فاطمہ مختار نے اپنے آپ کو احساس کمتری کے اس تابوت سے باہر نکال کر دیکھا تھا جس میں 20 سال سے اس نے خود کو بند کر رکھا تھا. وہ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ سب کچھ واقعی اتنا اچھا ہے جتنا اس کا خیال ہے. اس کے پاس بہت کچھ ایسا تھا جس کو اس نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا. اس کے پاس بہت کچھ ایسا تھا جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھا، یا کم از کم ان لوگوں کے پاس نہیں تھا جو اس کے ارد گرد موجود تھے. ربیہ سے ملاقات کے بعد اگلے چند ہفتوں میں اس نے پہلی بار اپنی زندگی کو پلان کیا. پہلی بار اس نے اپنے سارے گول سیٹ کیے، مگر آنے والے دنوں میں اس کے لیے کچھ اور تھا. وہ ہارون کے ساتھ گھر آ گئی. ہارون بے حد خوش تھا. اس نے پورا رستہ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، اور اندازہ ہو گیا تھا اسے کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. مگر موڈ خراب ہونے کی کیا وجہ ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی. اس نے ہارون سے گاڑی میں بھی کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی. وہ خود بھی اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب واپس بیڈ روم میں آئی تو اس نے ہارون کو کمرے میں ٹہلتا پایا. وہ بیئر کا ایک کین لیے ٹہلتے ہوئے اس کے سپ لے رہا تھا. اس کا کوٹ بے ترتیبی سے صوفہ پر پڑا تھا، جبکہ اس کی ٹائی ڈھیلے ڈھالے انداز میں گلے میں ہی لٹکی ہوئی تھی. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں اور پھر شائستہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں.
پھر اسے یاد آیا آج اس نے چہرے کو کلینزرز کے ساتھ صاف نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر جا بیٹھی۔ ہارون ابھی بھی اسی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بعد ایک کریم کے ساتھ مساج کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ہارون بھی وقتاً فوقتاً اس پر نظریں دوڑا رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دم اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑی نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ کیا کرنا چاہتی ہو شائستہ تم؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ شائستہ اس کے سوال پہ حیران ہوئی اور اس کا چہرہ ابھی بھی اسی طرح اٹھائے رکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی ہوں میں نارمل ہونا چاہتی ہوں، ڈپریشن سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے ڈاکٹر سدھو کے پاس گئی تھی، وہاں جا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اسی طرح گردن اوپر کیے اسے بتاتی رہی۔ ہارون کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں ڈاکٹر سدھو کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر اور کیا ہے؟ وہ الجھی۔ تم راولپنڈی گئی تھی؟ وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے ہارون کا ہاتھ ہٹا دیا، مگر وہ اب بھی اس سے اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑا آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیشو لے کر اپنا چہرہ پونچھنے لگی۔ کوئی اور چیز اس وقت اس سے زیادہ بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ وہیں تھا۔ میں نہیں گئی۔ وہ اسے نظریں ملائے بغیر اپنا چہرہ پونچھتی رہی۔ اچھا۔ وہ ہنسا۔ اگر تم جانتے ہو کہ میں وہاں گئی تھی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی ہنسی پر برہم ہوئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ وہ خاموش رہی۔ تمہارے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے؟ تم ہر سوال کا جواب خود جانتے ہو، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ وہ اب اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر تلخ ضرور تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہیں کہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو، کیا کرنا چاہتی ہو تم اپنی زندگی کے ساتھ آخر؟ ہارون، میں بہت پریشان ہوں آج، اور میں تم سے لڑنا چاہتی ہوں نہ ہی کوئی بحث کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں اس نے کہا۔ یہ پریشانی تم نے خود مول لی ہے۔ شائستہ نے کریم ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ تم بھی میرے ساتھ حصہ دار ہو۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اوکے فائن، پھر؟ وہ ابصر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شائستہ نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے اسی تیزی کے ساتھ اسے واپس کھینچ کر بٹھا دیا۔ میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس بار ہارون نے بلند آواز میں کہا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری آواز سن سکتی ہوں۔ میری بات صرف سنو مت، سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ 4 سال ہونے والے ہیں ہماری شادی کو۔ 4 سال کافی عرصہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، مگر بعض دفعہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم اور میں 2 الگ الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ ایک بار پھر پینے لگا۔ بہرحال میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے چند ماہ کے لیے امریکہ میں تمہارے قیام کا بندوبست کیا ہے۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے۔ اسد اور گورننس بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ شاہانہ اور ابصار تمہیں وہاں دیکھ لیں گے۔ چند ماہ وہاں رہو، اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب ٹھیک ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ، مگر واپس آنے سے سب کچھ دفن کر کے آنا، اور اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم ایسا نہیں کر سکتی تو پھر میرے پاس واپس آنے کے بجائے اپنے والدین کے پاس چلی جانا۔ وہ آخری سپ لے رہا تھا۔ میں امریکہ نہیں جانا چاہتی، میں بالکل نارمل ہوں۔ اس بار شائستہ کا لہجہ کمزور تھا۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ مجھے امریکہ نہیں جانا، اور تم مجھے زبردستی یہاں سے کہیں نہیں بھیج سکتے۔ شائستہ نے ایک دم آواز بلند کی۔ ہارون نے بہت تیزی سے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔
مجھے وہ عورتیں اچھی نہیں لگتی جو چلاتی ہیں۔ تم اگر مجھ سے جھوٹ بول کر راولپنڈی جا سکتی ہو تو پھر میں تمہیں وہاں بھی بھجوا سکتا ہوں۔ ہارون کمال کے ساتھ جھوٹ بولنا اور اسے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ کم از کم تم یہ کام دوبارہ کبھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔